अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और मौके के लिए, एक और दिन के लिए, एक और लम्हे के लिए कि उसने अपनी रहमत की बदौलत मुझे अता फरमाया ताकि मैं नफस हयात रख सकूं, और ये कि मैं खुदावन का मुक़द्दस कलाम पढ़ूं और इसमें मगन रहूं। और मुझे खुशी है कि आज फिर मैं ये कलाम, ये मोहब्बत नामा, ये फ़ज़ल नामा, ये रहमत नामा आप अजीज़ों तक भी मैं पहुंचा सकता हूं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि ये कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए नूर है। ये वाक़यान चिराग और नूर है हमारे लिए। ये चिराग और नूर की मानिंद नहीं, बल्कि ये खुद चिराग और नूर है, क्योंकि इसे पढ़ने में जो हमें बीनाई मिलती है, रूहानी बीनाई, रूहानी रोशनी जो मिलती है, वो किसी और मकतब में, किसी और नज़रिए में, किसी मजहब व दीन में, किसी फ़लसफ़े में हम नहीं पाते। खुदा का मुक़द्दस कलाम जो है ज़ोरावर कलाम है, और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी हयात के लिए मुफीद है। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें यह वादा फरमाता है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो बख्शिश खुदावंदी है हमारे लिए, खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की जानिब से हमारे लिए बख्शिश कामिल है, क्योंकि वो इंसानों के निजात के लिए इस दुनिया में आए, और उसे कबूल करने में हमें जो तोहफ़ा मिलता है वो तोहफ़ा हयात है। हलाकत से बचाने वाला ये कलाम है। क्रिसमस की खुशियाँ आप सब अजीज़ों को मुबारक हो। ईद मिलाद मसीह आप सब अजीज़ों को मुबारकबाद। मसीही लोग क्रिसमस को इसी वजह से मनाते हैं क्योंकि इसमें वो पैगाम मोहब्बत नहफ्ता है, और वो पैगाम मोहब्बत यही है जिस आयत को हमने पढ़ा, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरी दुआ यह है कि आज जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम से एक साथ पढ़ेंगे, मगन रहेंगे इसमें, तो हम सीखेंगे कि खुदावन का जो फ़ज़ल है, खुदावन का जो तोहफ़ा है हमारे लिए बसूरत खुदावंद यीशु मसीह कितना अहम है। और मेरी दुआ है कि ये आज दिलों को छुए। ऐ खुदावंद, मैं मशकूर व ममनून हूँ इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए कि तूने मुझे अता फरमाया ताकि मैं तेरा कलाम फिर से अजीज़ों तक पहुँचा सकूँ। अपने कलाम को बरकत बख्श खुदावंद, उन अजीज़ों को बरकत बख्श कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ताकि उनके दिलों को तेरा कलाम छुए, तेरा कलाम छुए। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फिर उसका जो एक नाम है, अजीम नाम इम्मानुएल, इसके बारे में कुछ खुदा के कलाम से आप अजीज़ों तक पहुंचाऊं। इम्मानुएल के मानी है खुदा हमारे साथ, और खुदावंद ने ये नाम जो है तकरीबन 700 कबल मसीह के आमद, यानी इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह का इंसानी जिस्म में आना हो, 7 कर्न कबल, 700 बरस पहले उसने ये वादा
یہ نبوت ہمارے لیے رکھا۔ عمانویل، ہم یسعیاہ نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب اور 14 آیت میں سے یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن خداوند آپ وہ خود تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام عمانویل رکھے گا۔ عمانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ عمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک نشان ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک نبوت ہے جو کہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں اس کا تکامل ہے، خداوند یسوع مسیح میں تکمیل ہوا۔ اور یہ یسعیاہ کی کتاب 7 باب اور 14 آیت میں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہی آیت جو ہے وہ انجیل متی، یعنی متی کے مطابق جو انجیل ہے، پہلے باب 22 اور 23 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہم خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس آیت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ لکھا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت، کون سی نبی؟ اور وہ یسعیاہ نبی ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھا۔ یسعیاہ نبی کے بارے میں نبی کی معرفت تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام کیا؟ عمانویل، یعنی کیا؟ یعنی خدا ہمارے ساتھ رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ ایک نبوت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ عمانویل سے مراد ہے خداوند کا ہونا ہمارے بیچ، خداوند کا آ جانا ہمارے بیچ، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یسوع مسیح کا جو نام ہے، یسوع کا جو ایک نام ہے عمانویل، اس کے معنی ہی یہی ہے کہ خدا کا ہمارے ساتھ ہونا، یعنی خدا قادر مطلق وہ مجسم ہے اور وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ یسوع کے معنی کیا ہیں؟ خداوند نجات ہے، یہ یسوع کے معنی ہے۔ عیسیٰ یعنی خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے، اور وہ یہوہ عمانویل خدا ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ آج وہ ہمارے دلوں میں ہے، مسیحیوں کے دلوں میں ہے، کیونکہ اس کا روح مقدس وہ ہمارے قلوب میں ہے۔ اس کے روح مقدس کے بنا جو ہمارے دلوں میں ہے، ہم نجات یافتگاں نہیں ہیں۔ اور جب ہم اس آیت کے مطابق جو ہم نے پڑھا، انجیل یوحنا اور 3 باب 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کو قبول کرنے میں یہ بخشش حیات جاوداں ہمیں ملتی ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے بخشش ہے، ہماری کوششوں کی بدولت نہیں، ہمارے مذہبی رجحانات یا پھر فلسفی تعالیم یا پھر کس خانوادے، کس مسلک، کس قوم، کس ملت، کس ملک، کس زبان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ خداوند پر ہے۔ خداوند خود اس سلامتی، اس نجات، اس حیات جاوداں کے خود بنیاد ہیں، کوئی اور نہیں۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، یعنی یہ کہنا، یہ وعدہ کرنا بھی خداوند کی جانب سے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ انجیل متی 1 باب 22 اور 23 آیات۔ اور پھر انجیل بمطابق یوحنا 1 باب 1 سے 5 آیات تک ہم خدا کے مقدس کلام میں یوں پڑھتے ہیں، ابتدا میں، آغاز میں، اس سے پہلے کہ کچھ ہو، کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور اس پر آپ توجہ فرمائیں، اور کلام خود خدا تھا، کلام ہی خدا تھا، جیسا کہ ہمارا کلام ہمارا
باطنی کلام ہم خود ہیں، میرا کلام کسی اور کا کلام نہیں، میرا ہی حصہ ہے، ویسے ہی خدا کا کلام وہ خود ہے۔ ابتدا میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں، آغاز میں، اس سے پہلے کہ کچھ ہوں، کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ کیسے؟ جب ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں آغاز میں، یعنی جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کلام کے بارے میں؟ یہ پہلے سے ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا۔ خدا نے کیا؟ خدا نے تکلم فرمایا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے، سو روشنی ہو گئی۔ اور اسی طرح خدا نے کائنات میں سب چیزیں اپنے قدرت کلام سے تخلیق کی، یعنی اس نے کہا، تکلم فرمایا، اور سب چیزیں موجود ہوئیں۔ یہ ہے قدرت کلام۔ اور یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں جو کلام تھا، ابتدا میں جو کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں کائنات میں، سب چیزیں، ملائک، پہاڑ، آسمانوں میں جب آپ ستارے دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ کلام کے وسیلے سے۔ یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے، یعنی کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یعنی وہ خالق کل ہے۔ یہ جو خدا کا کلام ہے وہ خالق کل ہے، کیونکہ خدا نے حکم فرمایا، خدا نے تکلم فرمایا، اور وہ حکم، وہ تکلم، وہ جسے خدا نے کہا ہو جائے، وہ سب چیزیں ہوئیں۔ وہ قدرت خداوندی ہے، وہ خود خدا ہے۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا جو ابدی و ازلی کلام ہے وہ خالق کل بھی ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ہے، اور وہ خدا ہی ہے، وہ خود خدا ہے۔ اس سے آگے چل کر جب ہم 10 آیت سے پڑھتے ہیں 13 آیت تک، یہاں پر لکھا ہے وہ دنیا میں تھا، وہ ہمیشہ دنیا میں تھا، اس کی موجودگی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں کتنے زیادہ مذاہب ہیں، ادیان ہیں، فلسفے ہیں، سب کہتے ہیں کہ میرا خدا حقیقی خدا ہے، سب کہتے ہیں۔ ہنود میں کئی کروڑ خدائیں ہیں، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ درست خدا ہیں۔ اور اسلام میں بھی ہے، بہت سے اور بھی مذاہب ہیں، مگر خدا کا مقدس کلام وہ واحد کلام ہے جو خدا کی پہچان کے بارے میں واضح طور پر ہمیں فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اب اسی پہچان کو خدا کا مقدس کلام ہمارے لیے واضح فرماتے ہیں۔ اسی پہچان کو ہمارے لیے خدا کا مقدس کلام یہاں پر اس کی تعارف کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر آیا، کیونکہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ فرمایا کہ تیرے گھرانے ہی سے میں اپنا نجات گر دنیا کے لیے باعث برکت بھیجوں گا۔ اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، نہ صرف دنیا کے لوگوں نے بلکہ اس کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں، ان سب لوگوں کو
ان سب لوگوں کے یعنی جتنے بھی ہیں ان سب لوگوں کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خداوند اور منجی ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خداوند کی بخشش جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے سب انسانوں کے لیے حیات جاوداں ہیں۔ وہ دنیا میں تھا، دنیا اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے پہچانا نہیں۔ وہ اپنے گھر آیا، جس گھر میں خداوند نے یہ وعدہ فرمایا جس گھر سے وہ آئیں گے، ان کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ لیکن جتنوں نے ان کے گھر والوں میں سے یا دنیا کے دوسرے لوگوں میں سے جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ ہے خدا کا وعدہ جس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی۔ اب خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہی کلام مجسم ہوا، یعنی وہ جس میں انسانی پہنا، جس میں انسان کی مانند، انسان کی پوست کو پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند نے یہ ہمارے لیے ممکن بنایا، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، مگر خداوند نے یہ ہمارے لیے ممکن بنایا۔ جو نجات ہم اپنے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتے، جنت کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں ہم ہمیشہ ادیان و مذاہب کے بارے میں پڑھتے ہیں، مگر حیات جاوداں وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی میں ہے۔ کیونکہ خداوند کے مقدس کلام میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں ہی راستہ ہوں، کوئی اور راستہ نہیں، میں راستہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں، حق ہوں، اور میں ہی حیات یا پھر زندگی ہوں۔ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ باپ کے پاس آنے کا صرف ایک ہی وسیلہ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، فیض بالائے فیض، فضل پر فضل، یہ سب ہم نے پایا۔ تو مجسم کلام جو ہے، خداوند کا مجسم کلام جو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو خداوند کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ خداوندی ہے۔ اور اگر ہم اس تحفہ خداوندی کو قبول کرتے ہیں تو خداوند وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ جلال میں اپنے فضل کی بدولت، کیونکہ وہ سچا خدا ہے، وہ سچائی سے معمور ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے وہ ہمارے درمیان ہے، جس کا نام ایمانویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا وہ پہلے ہی سے خداوند کے جلال میں ہیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، اب تک ہم درد و غم و مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، مگر ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم اس خیمہ دنیائی کو چھوڑیں گے، اس جسم انسانی کو چھوڑیں گے، اس وقت ہم خداوند کے روبرو ہوں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم خداوند کے روبرو اس کے جلال میں داخل ہوں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کہہ کر، اپنا خداوند کہہ کر، اپنا منجی کہہ کر قبول کرتے ہیں۔ اور یوحنا نے اسی کی بابت یہ گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اب یوحنا جو ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یا پھر یحییٰ جو ہے بپتسمہ دینے والا،
وہ جو ہیں وہ 6 مہینے خدا یسوع مسیح سے جسمانی طور پر بزرگ تر ہیں. ان کا جو عمر ہے وہ 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے خدا یسوع مسیح سے. مگر وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے تھا. وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، فیض بالائے فیض. تو نبیوں کی معرفت جو انبیاء نے کہے سال ہا سال قبل، اور اب جو یہاں آخری نبی ہیں خداوند یسوع مسیح سے پہلے کے آخری نبی، کیونکہ نبیوں کا جو نبی ہے وہ خود خداوند ہے. اول و آخر نبی جو ہے وہ خود خداوند. نبی سے مراد یہ ہے وہ جو پیشن گوئی کر سکتا ہے، جو ایام مستقبل کو وہ سمجھتا ہے، عبور کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور اس کی بدولت پیش گوئی کر سکتا ہے. یہی ہے نبی کی جو تعریف. نبی انبیاء جو ہے وہ خود خداوند ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا. یہ خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہمارے لیے ہے، فضل پر فضل، فیض بالائے فیض. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا جو دوسرا خط ہے. یہاں پر ایک املائی مشکل ہے جس کو میں یہاں پر ٹھیک کرنا چاہوں گا. پولس رسول کا دوسرا خط 8 باب اور 9 آیت میں ہم خداوند کے فضل کے بارے میں، خداوند کے فیض کے بارے میں، خداوند کی اس عظیم بخشش کے بارے میں یوں پڑھتے ہیں: کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. ہاللیلویا. یہ جو انگریزی میں اسے کہتے ہیں گریس، اور فارسی میں ہم پڑھتے ہیں فیض. اردو میں یہاں پر اور پشتو زبان میں بھی فضل لایا گیا ہے. پشتو اور اردو زبان میں فضل، یا پھر ہندی میں انوگرہ لایا گیا ہے. کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. ہاللیلویا. کیا ہی عظمت ہے خداوند کی بخشش میں. آپ ذرا غور کریں یہاں پر خدا کا مقدس کلام کیا فرماتا ہے. خداوند کے مقدس کلام میں جو وعدہ ہے، جو پیغام ہے آپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی جالب، بہت ہی عظمت کے ساتھ خداوند یہاں پر فرماتے ہیں کیونکہ تم انسان گنہگار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں جانتے ہو. فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا، اور خداوند کتنا دولت مند ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک، ہماری زندگیوں میں ہر سانس کا مالک خداوند ہے. ہم خود اپنے سانسوں کے مالک نہیں، کیونکہ وہ جب بھی چاہے ہمیں قبض ضرور کر سکتے ہیں. مگر وہ اس کی عظمت ہے کہ وہ اپنی رحمت جو ہے ہر دن ہمارے لیے تازہ فرماتے ہیں تاکہ ہم نفس حیات رکھ سکیں، تاکہ ہمیں ایک اور موقع ملے، تاکہ ہم اپنے خالق و مالک کو جان سکیں. اسی وجہ سے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خدا کے اس فضل کے بارے میں، خدا کی رحمت کے بارے میں. اگرچہ وہ دولت مند تھا، کتنا دولت مند؟ سب سے بڑھ کر دولت مند تھا. تمہاری خاطر غریب بن گیا. خدا نے ہمیں اپنی دولت، خدا نے اپنی کائنات کی بدولت نہیں، خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر نہیں، بلکہ وہ خود غریب ہوئے، ہمارے بیچ میں آئے تاکہ وہ اپنے غربت کے وسیلے سے ہمیں ثروت مند بنائے. یہاں پر لکھا ہوا یہ واضح ہے کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے، نہ کہ اس کے دولت کے سبب سے، اس کے دولت کے سبب سے نہیں، بلکہ اس کے غریبی،
اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ یہ ہے شکست شیطان۔ یہیں پر خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دیا، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے۔ یسوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے، کیسا مہان دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو خوب جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ یہ ہے خداوند کا وعدہ ہمارے لیے، خداوند کا وعدہ۔ اور پیغام کرسمس آپ سب عزیزوں کے لیے یہی ہے۔ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ ہم عید میلاد مسیح کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اس میں خداوند کا وعدہ، وعدہ نجات، وعدہ حیات ابدی نہفتہ ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس وعدے کو قبول کر کے وہ نجات حاصل کرو جو خداوند کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کل کو کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ ایک دقیقہ آگے جا کر ہم نہیں جانتے کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے نجات کا دن آج ہے، اسی لمحہ ابھی ہے۔ اگر اس پیغام نے آپ کی زندگی کو چھوا ہے، کیونکہ یہ پیغام میری جانب سے نہیں، اس چینل کی جانب سے نہیں، بلکہ یہ پیغام خداوندی ہے، خدا کے کلام کا پیغام ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ یہ وعدہ خداوندی ہے، نہ کہ انسانی وعدہ۔ انسانی وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ سے شکست میں مواجہ ہوتا ہے، مگر وعدہ خداوند اٹل ہے، وہ ہمیشہ ہے اور وہ کبھی مکر نہیں جاتا۔ بس اتنی سی دعا کرے، اے خداوند اس موقع پر، اس دن، اس لمحے کو میں برکت کا باعث سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں تجھ خدائے مقدس سے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اپنے بلبوتے پر میں اپنی نجات کو حاصل نہیں کر سکتا، حیات جاوداں حاصل نہیں کر سکتا، جنت نہیں جا سکتا، مگر خداوند تو نے میرے لیے یہ ممکن بنایا۔ خداوند یسوع مسیح تو آیا، انسانی جسم پہن کر مجھے گلے لگایا اور مجھے چھوا، میرے لیے مصلوب ہوا، موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو نے قیام کیا، تیرے قیامت میں بھی قیام کرنا چاہتا ہوں، زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرا خداوند اور منجی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اتنی سی دعا اور خداوند نے اپنی برکت نجات و حیات جاودہ آپ کو بخشا۔ عزیز دوستو، پھر بھی کرسمس مبارک ہو آپ کو، عید میلاد مسیح آپ سب عزیزوں کو مبارک ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔